बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है अपनी शख्सियत पहचानिए। यानी हमें अपनी शख्सियत को पहचानने की ज़रूरत होती है, क्योंकि काम में इत्मीनान और खुशी के लिए, यानी हम जो भी काम करते हैं उसमें इत्मीनान हमें मिले और खुशी हासिल हो, उसके लिए हमें अपनी शख्सियत को पहचानना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला करने के लिए हमें दुरुस्त काम या दुरुस्त पेशे का इंतखाब करना चाहिए। यानी जो हमें पसंद है हमें उसका इंतखाब करना चाहिए। और दुरुस्त इंतखाब के लिए पहला कदम क्या है कि हमें अपनी शख्सियत को पहचानना है, समझना है। ज़िंदगी में इत्मीनान, खुशी और कामयाबी के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी शख्सियत के मुताबिक अपने काम का इंतखाब करें। तो हम कैसे अपनी शख्सियत को समझें, अपनी शख्सियत को कैसे समझा जाए, इस हवाले से मारूफ माहिर नफ्सियात जॉन हॉलैंड ने एक शानदार नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए के मुताबिक बुनियादी तौर पर शख्सियत की, यानी इंसान की शख्सियत की 6 किस्में होती हैं। उन्होंने इंसान की शख्सियत को 6 किस्मों में तकसीम किया। काम के माहौल को भी इन्हीं ग्रुपों में यानी कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है। हर किस्म में कुछ मस्बत और कुछ मनफी बातें भी होती हैं, और कोई किस्म बाकी किस्मों से बेहतर नहीं होती। यानी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, यूँ नहीं होता कि कोई बाकी से दूसरी किस्मों से बेहतर हो। ये भी मुमकिन है कि आप उन 6 किस्मों में से कई किस्मों के साथ कुछ न कुछ मुताबिकत रखते हों, ऐसा मुमकिन है। लेकिन बुनियादी तौर पर आप 2 या 3 किस्मों से ज़्यादा मुताबिकत रखते होंगे। अब आप देखिएगा, 2 या 3 किस्मों से ज़्यादा आप मुताबिकत रखते हैं 6 में से। तो हम देखेंगे अपने आप को कि हम कौन सी शख्सियत, यानी कौन सी कैटेगरी से हमारा ताल्लुक़ है। एक बात ये भी है कि हर शख्स जो है ना दूसरे से मुख्तलिफ होता है, कोई किसी से मिलता जुलता नहीं है, और हर शख्स की सोच भी मुख्तलिफ होती है। और अगर हम देखें ना एक शख्स को, तो एक शख्स की सोच भी हमेशा एक जैसी नहीं होती। यानी हमारी अपनी सोच भी कभी ऐसा नहीं होता कि एक जैसी हो, कभी एक और तरह की होगी तो फिर किसी और टाइम में कुछ और भी तरह की हो सकती है। तो इस हकीकत को समझ लेने के बाद हम अपनी काबिलियत यानी स्ट्रेंथ के असल मैदान की तरफ आते हैं। फिर अपनी शख्सियत को समझने के अमल का आगाज़ करने के लिए ये नज़रिया बहुत ज़बरदस्त है। इस नज़रिए के मुताबिक शख्सियत की 6 किस्में इस तरह हैं। किस तरह हैं मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनती हैं ये 6 किस्में। नंबर 1, हक़ाइक़ पसंद, यानी कुछ लोग हकीकत पसंद होते हैं। नंबर 2, तहकीकी होते हैं। नंबर 3, आर्टिस्ट होते हैं। नंबर 4, समाजी होते हैं। नंबर 5, मुहिमजू होते हैं। और नंबर 6, रिवायती किस्म के लोग होते हैं। तो नंबर 1, हकीकत पसंद, ये कैसे लोग होते हैं तो इसको हम देखेंगे। तो हकीकत पसंद जो लोग हैं ना, ये लोग मुतहर्रिक होते हैं, यानी हर वक्त हरकत में रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, आराम से बैठ नहीं सकते। ये आउटडोर सरगर्मियाँ ज़्यादा पसंद करते हैं। तसव्वुरात यानी आइडियाज़ और लोगों के साथ काम करने की बजाय अशिया यानी थिंग्स के साथ काम करना ये पसंद करते हैं। इन्हें हाथ से चीज़ें बनाने, जोड़ने, आलात और मशीनों से काम लेने में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। लेक्चर सुनने के बजाय अपने हाथ से काम करके आसानी से सीख सकते हैं और सीख भी लेते हैं। राब्ते, मेल जोल और समाजी सरगर्मियों से ये दूर रहते हैं। इनके लिए इंजीनियरिंग और इसी तरह की खेलों के शोबों में जाना ज़्यादा मौजू होता है। दूसरी किस्म के लोग तहकीकी होते हैं, तो इन्हें गौर व फिक्र करने वाले कहा जाता है। ये मनफी सोच रखते हैं, इनमें तज्ज़िया और मुशाहिदा करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। यानी तज्ज़िया भी करते हैं और मुशाहिदा भी करते हैं, और ये सलाहियत इनमें मौजूद है। इनका मैदान तहकीक भी होता है और दरियाफ्त भी। साइंस और हिसाब के मसाइल हल करने में इनको दिलचस्पी होती है। इनमें दूरबीनी का रुझान होता है, लोगों को कायल करना,
ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرنا ان کے لیے، یعنی لوگوں کو قائل کرنا، ان میں جوش اور جذبہ پیدا کرنا ایسے لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ قیادت یا لیڈ کرنے کے لیے بھی یہ لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ ایسے افراد سائنس، حساب یعنی میتھس اور میڈیسن، اسی طرح فارمیسی جیسے شعبوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ تحقیقی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو غور و فکر کرنے کی عادت بھی ہوتی ہے اور صلاحیت ان میں ہوتی ہے، اور سوچ بھی ان کی منطقی ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کو لوگوں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اسی لیے یہ مطلب ان کا چینج ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی نسبت، جو ہم نے پہلے نمبر پہ دیکھے تھے نا کہ وہ لوگ حقائق پسند ہوتے ہیں، یہ تحقیقی ہوتے ہیں، یہ دوسرے نمبر کے۔ اب ہم دیکھیں گے تیسرے نمبر پہ آتے ہیں آرٹسٹ، اور آرٹسٹ یا آرٹسٹک ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ تخلیقی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تحقیقی نہیں بلکہ تخلیقی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے تخیل اور وجدان کی صلاحیت سے کام لیتے ہیں۔ یہ لکھنے، ڈرائنگ کرنے، پینٹ کرنے اور موسیقی میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کا مزاج کچھ غیر روایتی ہوتا ہے، انہیں اپنی ذات کا اظہار کرنا اچھا لگتا ہے اور آزادانہ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے لیے صحافت، ادب، اداکاری، موسیقی اور فیشن ڈیزائننگ وغیرہ کے شعبے زیادہ مناسب ہوتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ تخلیقی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں سماجی، سوشل۔ ایسے لوگ عام طور پر مدد کرنے والے کہلاتے ہیں، ہیلپرز ہوتے ہیں۔ یہ مہربان بھی ہوتے ہیں اور ہمدرد بھی ہوتے ہیں۔ انسانوں کی فلاح و بہبود میں یہ لوگ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ مشینوں اور آلات سے تقریباً یہ بیزار ہی ہوتے ہیں، تو انہیں دوسروں کو سنوارنا، ان کے مسائل حل کرنا، پڑھانا، ان کو ٹریننگ دینا اچھا لگتا ہے۔ یہ دوسروں کا نقطہ نظر اور احساسات سمجھنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں، سماجی سرگرمیوں میں حصہ بھی لیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ایک ٹیم کی صورت میں کام کر سکتے ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ ٹیم بنا کر کام کرتے ہیں، اکیلے نہیں کرتے، اور یہ پر اثر ہوتے ہیں، یعنی ان کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور دوسروں کو آسانی سے قائل بھی کر لیتے ہیں۔ سماجی شخصیت رکھنے والے پڑھانے، کونسلنگ کرنے کے لیے بہترین ہوتے ہیں، اور اسی طرح سوشل ورک اور اسی طرح سیلز یا پولیس کے شعبوں کے لیے یہ لوگ موزوں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سوشل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چونکہ لوگوں میں گھل مل جاتے ہیں نا، یہ لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، جب بھی ضرورت ہوتی ہے کسی کو تو ان کی ہیلپ کرتے ہیں، اور دلچسپی ہوتی ہے ان کو لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے کاموں میں اور ان کی فلاح کے لیے۔ یہ یعنی مہربان بھی ہوتے ہیں ان کے لیے اور ہمدرد بھی ہوتے ہیں، اور ان کے کاموں سے دلچسپی ہوتی ہے تاکہ وہ بھی کوئی فلاحی کام کر سکیں، اور یہ ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے چوتھی قسم کے لوگ تھے۔ پانچویں قسم کی طرف، تو یہ جو پانچویں قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ مہم جو ہوتے ہیں، یہ اپنی جرأت مندی کی وجہ سے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ یہ خود اعتمادی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں لوگوں کو لیڈ کرنا اچھا لگتا ہے، ان میں لوگوں کو قائل کرنے اور ان میں جوش و ولولہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سائنسی سوچ، تجزیے اور مشاہدے میں اتنے اچھے یہ نہیں ہوتے، یہ رسک لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ تجزیہ کرنا، مشاہدہ کرنا، سائنسی سوچ رکھنا، یہ اس میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن یہ باقی کاموں میں اچھے ہوتے ہیں، لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں، لوگوں کو قائل کرنا انہیں آتا ہے، ان میں جوش و اور ولولہ بھی ہوتا ہے، اور یہ رسک بھی لے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ رسک نہیں لیتے کسی کام کے لیے، لیکن یہ لوگ رسک لے سکتے ہیں، اور فیصلہ سازی میں کمال بھی رکھتے ہیں، یعنی فیصلہ کرنے میں بھی کمال حاصل ہوتا ہے ان کو۔ مہم جو شخصیت کے لیے وکالت، یعنی ان لوگوں کے لیے کون سے شعبے بہتر ہوتے ہیں؟ وکالت کا، سیاست کا، بزنس، اور اسی طرح سیلنگ کا، یعنی کچھ بیچنا، ان کے شعبے، یعنی ان شعبوں میں یہ اچھے ثابت ہوتے ہیں،
اور پھر اب آتے ہیں ہم چھٹی کیٹیگری کی طرف، جو چھٹی قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو یہ لوگ روایتی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بندھے ہوئے طور طریقوں پر عمل کرنا آسان لگتا ہے، یعنی کوئی جیسے ہی کام کر رہا ہے، کوئی طریقہ اپنا رہا ہے، اسی طریقے کے اوپر کام کرنا ان کو اچھا لگتا ہے اور آسان لگتا ہے، اسی لیے انہیں اتباع کرنے والے کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے پیچھے چلنے والے۔ یعنی یہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آؤٹ ڈور سرگرمیاں اچھی نہیں لگتی بلکہ انڈور سرگرمیاں اچھی لگتی ہیں۔ انہیں ڈیٹا اور اعداد و شمار یعنی نمبرز کے ساتھ کام کرنا آسان لگتا ہے۔ یہ غیر واضح سرگرمیوں سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ تخیل کی صلاحیت کو زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ ان میں تخلیقی سوچ کی بھی کمی ہوتی ہے۔ لیڈرشپ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یہ غور سے سن لیں، جو روایتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو اعداد و شمار کے ساتھ کام کرنا، ڈیٹے کے ساتھ کام کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، اور کیونکہ ڈیٹا کسی نے دیا ہوا ہوتا ہے اس پر کام کرنا ان کو اچھا لگتا ہے، اور اتباع کرنے والے بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ غیر واضح سرگرمیوں سے دور بھاگتے ہیں، یعنی جو واضح ہی نہ ہوں، جو سمجھ نہ آئے تو وہ کہتے ہیں کیوں رسک لیں، رسک نہیں لیتے۔ یہ تخیل کی صلاحیت کو رکھتے ہیں، صلاحیت تخیل کی، لیکن اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ ان میں تخلیق کی سوچ کی بھی کمی ہوتی ہے۔ لیڈرشپ بھی ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ لیڈ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے کون سی جابز بہتر ہوں گی، کون سے شعبے بہتر ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے بینک میں کلرک ہونا، لائبریری میں کوئی کام، اور آفس ورکر اور اکاؤنٹنٹ وغیرہ کے جو شعبے ہیں نا، تو ایسے قسم کے لوگوں کے لیے یہ شعبے بہتر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے لیے ایسے کام یا شعبے کا انتخاب کریں جس میں آپ اپنی شخصیت کا عکس دیکھ سکیں، یعنی جو آپ کو پسند ہے، اپنی صلاحیتوں یعنی سکلز اور ویلیوز کا اظہار کر سکیں، کیونکہ اسی صورت میں آپ زیادہ کامیاب اور مطمئن زندگی گزار سکیں گے۔ تو آپ اپنی پسند کے شعبے کا انتخاب بھی کریں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں۔ جو بھی صلاحیتیں آپ کی ہیں، میں نے آپ کو 6 قسم کے یہاں پر بتائے ہیں شعبے، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک اختیار کر سکتے ہیں، اور جب آپ کو میں بتا رہی ہوں گی تو آپ کو فیل بھی ہو رہا ہوگا کہ ہاں اس شعبے کے لیے میں بہتر ہوں، مجھے یہ پسند ہے۔ تو آپ کو جون سا بھی شعبہ پسند ہے، اچھا لگتا ہے، تو وہ آپ اختیار کریں، اور ہمیں اپنی سوچ میں اور اپنے کام میں دوسروں سے نمایاں ہونا چاہیے، نمایاں بنیں، یعنی منفرد ہونا چاہیے اپنے کام کے سلسلے میں۔ تو الگ سے ہماری ایک پہچان ہونی چاہیے۔ تو ہمیں خود ہی سوچنا ہے کہ ہم کون سے کام کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، کون سے کام کے لیے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جو میں آپ کو 6 کیٹیگریز بتا رہی ہوں لوگوں کی شخصیت کی، تو کس کے لیے کون سا کام موزوں ہے، بہتر ہے، تو میں نے جو اپنے لیے دیکھا ہے، یعنی کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو اس میں ہے کہ سماجی اور مہم دو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اپنے لیے، کہ یہ 2 جو کوالٹیز ہیں نا، ان میں سے کچھ میرے اندر ہیں، تو اسی طرح آپ کے اندر بھی ہوں گی۔ یعنی جب سماجی میں نے سوشل کہا، تو اس میں ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور دوسروں کی فلاح و بہبود میں دلچسپی ہوتی ہے، جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے، ہمارے ادارے کی طرف سے ہو جائے یا ذاتی طور پر ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اس میں دیکھا ہے کہ مشینوں اور آلات سے تقریباً بیزار ہوتے ہیں، تو اس کی بجائے انہیں دوسروں کو سنوارنا اچھا لگتا ہے، یعنی دوسروں کے مسائل حل کرنا۔ تو دوسروں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں ہم حل کر سکتے ہیں، پڑھانا اچھا لگتا ہے، ٹریننگ دینا اچھا لگتا ہے، اسی وجہ سے ہم لوگ ورکشاپس کراتے ہیں، میں کراتی ہوتی ہوں، اور ٹیم کی صورت میں کام کرنا بھی کیسے کرنا ہوتا ہے، یہ سارا کچھ ہم اپنی ورکشاپس میں دیکھتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہاں سے دیکھا کہ یہ والی جو ہے نا، یہ شعبہ میرے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح مہم جو میں دیکھا کہ جرأت مندی ہوتی ہے،
اپنی جرأت مندی کی وجہ سے دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں. اور جرأت مندی کیا ہے کہ اگر کہیں کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ہوتا ہوا کہیں بھی میں دیکھوں نا تو اندر سے پتہ نہیں کیا ایک آواز اٹھتی ہے کہ بولنا چاہیے، اپنی آواز اٹھانی چاہیے اور اپنا ایک ووٹ ڈالنا چاہیے. اور کسی کو اگر کہیں بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے نا تو ایک دم سے مطلب مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے ہیلپ کرنی چاہیے اور میں کرتی ہوتی ہوں ہر جگہ پر جہاں بھی مجھے مطلب موقع ملتا ہے. ایسے کتنے مواقع ایسے آتے ہیں. اور جیسے ہے کہ خود اعتمادی یہ بھی ہے الحمدللہ. لوگوں کو لیڈ کرنا جو ہے یہ بھی اچھا لگتا ہے. اور قائل کرنے کا جذبہ بھی ہے. جب میں پڑھاتی ہوں تو خود خواتین کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے جو بعد میں رائے ہم لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب آپ پڑھاتی ہیں اور کوئی بات کرتی ہیں تو آپ دوسرے کو قائل کر لیتی ہیں. میرے اندر بھی ہے، میرے ہسبینڈ کے اندر بھی یہ ہے، قائل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. جو ہم نے دیکھا نا کہ وکالت کے لیے بہترین ہوتے ہیں، تو انہیں میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ آپ اچھے وکیل بن سکتے ہیں اور بن سکتے تھے اگر آپ کو موقع ملتا تو، کیونکہ ان میں دوسروں کو قائل کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود ہے. اور رسک والا کام جو ہے نا یہ میں بھی لے لیتی ہوتی ہوں. رسک فیصلہ بھی کرنے میں دیر نہیں لگاتی. تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ 2 شعبے جو ہیں نا میرے لیے بہتر ہو سکتے تھے. اب تو ظاہر ہے زندگی گزر گئی ہے اب تو، لیکن یہ 2 چیزیں جو ہیں نا یہ ہم کر سکتے ہیں. اور آپ کے اندر بھی میں نے جو آپ کو بتائے ہیں نا یہ 6 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے ہیں، 6 کوالٹیز بتائی ہیں بہترین شخصیت کے لیے، کہ ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ہوں گی. 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، کچھ کہیں سے، لیکن زیادہ تر جو ہوتی ہیں نا وہ مطلب اگر ہم دیکھیں دوسروں سے منفرد ہونے کے لیے وہ کچھ ہوتی ہیں، 2 یا 3 ہوتی ہیں کوالٹیز. تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی شخصیت کو پہچانیے اور زندگی کے میدان میں آگے بڑھتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کی صورت میں بنایا ہے تو ہمیں باوقار انداز میں زندگی گزارنی چاہیے اور ایک کامیاب شخصیت کے طور پر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیڑے مکوڑوں کی طرح تو نہیں بنایا نا جانوروں کی طرح بنایا ہے کہ ہم بس کھائیں پئیں اور بچے پیدا کریں اور بس یہی ہماری زندگی ہے، سوئیں اور بس سوتے رہیں اور جاگتے رہیں، کھاتے رہیں اور پیتے رہیں، بس یہی کام ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے. تو ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارنی چاہیے کہ رینگتے ہوئے زندگی گزاریں، باوقار انداز میں جئیں. تو اس کے لیے بھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے تھے باوقار انداز میں جینے والے. تو جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں نا اس کی بھی واضح تصویر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، پھر ہمارے لیے اس کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر ہمارا ٹارگٹ ہمارے سامنے ہو اور ہمارے ذہن میں ہو اور ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں تو اس ٹارگٹ کو کبھی نہ کبھی تو ہم اچیو کر ہی لیں گے نا. تو اس کو ہدف کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹارگٹ کو ایک ہدف مقرر کر لینا چاہیے زندگی کا، کیونکہ بے سمت کوئی زندگی نہیں ہوتی، کسی کی نہیں ہوتی. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ اتنا بے سمت نہ چل لوٹ کے گھر آنا ہے. تو اب بے سمت زندگی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ زندگی کی کوئی نہ کوئی سمت مقرر کر لینی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہماری زندگی کا مقصد جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے. تو اللہ کے نیک بندے، نیک انسان، اچھے انسان بننا چاہیے. سب سے پہلی چیز ہے کہ اچھا انسان، پھر اچھا مسلمان ہمیں بننا چاہیے اور دوسروں کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے. جب ہم دوسروں کی کرتے ہیں نا تو دراصل ہم اپنی مدد آپ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی بھی ہماری ہیلپ ہو رہی ہوتی ہے، دوسروں کی بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ کامیاب شخصیت ہوتی ہے. تو یہ ہماری گفتگو بھی تھی آج کی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ. ویڈیو کو اور اچھا چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی کر دیا